बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर मेरी अम्मी की बहुत खिदमत करता। अम्मी भी हर छोटा मोटा काम करने के लिए मेरे शौहर को फ़ोन कर देती। एक दिन मैं अम्मी की तरफ थी तो मैंने अम्मी को कहा कि मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊँगी। दोस्त को अर्जेंट काम पड़ गया है और मुझे घर वापस आना पड़ा। घर का दरवाज़ा खुला था, मैं सीधा अम्मी के कमरे में चली गई। जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि एक बेटी के लिए उसकी माँ उसकी आइडियल होती है, लेकिन मैं जब भी अपनी माँ को देखती एहसास कमतरी का शिकार हो जाती थी। मेरी माँ किसी ताज़ा हवा के झोंके की तरह तरोताज़ा थी और मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, जबकि मैं अपनी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी माँ अगर खिलता हुआ गुलाब थी तो मैं उसके आगे मुरझाई हुई कली। सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, दराज कद और लंबे लंबे बाल मेरी माँ को हर महफिल में मुमताज़ बना दिया करते थे। मैं अक्सर ही अम्मी के साथ कहीं जाने से कतराती थी, क्योंकि लोगों की नज़र मेरी माँ पर से हटती ही नहीं थी, और जो भी मुझे देखता वो एक दफ़ा ज़रूर पूछता कि मैं किस पर गई हूँ। इस सवाल पर मुझे बहुत सी शर्मिंदगी का एहसास करना होता। मैं बिल्कुल अपने बाप की जैसी थी और शायद यही मेरा कसूर था। मेरी माँ मुझे खुद भी अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाया करती थी, शायद उन्हें भी मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रही थी, लेकिन मेरी माँ तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा जवान होती जा रही थी। अक्सर ही वो आधी रात को जर्क बर्क लिबास पहनकर जेवरात में लद कर घर में ऐसे घूमती जैसे कोई महफिल शुरू होने वाली हो। ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि वो एक बेवा औरत है। उन्हें देखकर अक्सर किसी नई दुल्हन का गुमान होता था। मुझे अपनी माँ के रंग ढंग कुछ अजीब से महसूस होते थे। बचपन से ही मैं उन्हें इसी तरह देख रही थी, लेकिन अब तक इन सब चीज़ों की आदी नहीं हुई थी। मैं स्कूल से कॉलेज में आ गई थी। एक दफ़ा मेरी कॉलेज की दोस्तें घर आईं तो उन्हें यकीन ही नहीं आया कि मेरी अम्मी ही दरअसल मेरी माँ है। ज़माने की हवा मेरी माँ को छू कर भी नहीं गुजरी थी और मेरी बड़ी बहन मालूम होती थी। मेरी दोस्तें भी उन्हें बड़ी बहन ही समझी थी, और जब मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी माँ है तो वो हैरान हो गई। उस दिन के बाद से मैंने कभी अपनी दोस्तों को घर नहीं बुलाया और ना ही मैं किसी से अपनी माँ का तारुफ करवाती। मेरी माँ हमेशा सच समझ कर एक जवान लड़की की तरह तैयार रहती, जबकि मैं उम्र से भी पहले ही बड़ी नजर आने लगी थी। लोगों के रवैयों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। जिंदगी बहुत ज़्यादा कठिन का शिकार थी। मुझे अपनी ही माँ से हसद होने लगा था, जबकि मेरी ज़िंदगी में फरहान किसी ताज़ा हवा के झोंके की तरह आया और मेरी बेरंग ज़िंदगी में बहार बनकर छा गया। फरहान से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के बाहर हुई थी और देखते ही देखते हम दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला हुआ था। वो अपने किसी कज़न को लेने के लिए कॉलेज के बाहर आया था और रश की वजह से मैं उससे बुरी तरह टकरा गई थी, लेकिन वहीं से मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। फरहान को मेरी सादगी से मोहब्बत हो गई थी और मुझे फरहान की मीठी मीठी बातों से। फरहान मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो मेरी माँ से मिलने के लिए इसरार करने लगा। फरहान को अपनी माँ से मिलवाने के नाम पर ही मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं वो भी लोगों की तरह ये ना पूछ बैठता कि मेरी माँ इतनी हसीन है तो मैं किस पर गई हूँ। मुझे तो अपनी माँ की जवानी से भी खौफ आता था, लेकिन मैं भी फरहान से शादी के रिश्ते में बंधना चाहती थी, इसीलिए मजबूरन मैंने अपनी माँ को फरहान के बारे में बता दिया और फरहान को उनसे मिलने के लिए घर बुलाया। फरहान के माँ बाप दुबई में अपनी बेटी के पास रहते थे और फरहान यहाँ अकेला ही था। वो हमारे घर आया तो अम्मी ने मुझे सख्ती से कहा कि मैं अपने कमरे से बाहर ना हूँ, वो अकेले में खुद ही उससे बात करेंगी। अम्मी की बात सुनकर मुझे घबराहट होने लगी थी। न जाने अम्मी उससे क्या बात करती या फिर फरहान उनसे क्या कहता। अम्मी और फरहान 1 घंटे तक कमरे में बंद रहे और ये 1 घंटा मैंने कांटों पर गुजारा। 1 घंटे के बाद अम्मी जब कमरे से आईं तो उनके चेहरे पर बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट थी। वो मुझे गले लगाकर कहने लगी कि फरहान बहुत ही अच्छा लड़का है, तुमने तो अपने लिए हीरा चुन लिया है। अम्मी की बात ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि आज तक अम्मी ने कभी मेरी पसंद को नहीं सराहा था, बल्कि तो मेरी हर बात पर नुक्ताचीनी किया करती थी। लेकिन मैं ये सोचकर मुतमईन होगी कि वाकई फरहान एक अच्छा और नेक लड़का है। वो बहुत हैंडसम और वजीह था। पहली ही नज़र में कोई भी इस पर फरिश्ता हो जाता।
فرحان کی باتوں نے شاید میری ماں کا دل بھی جیت لیا تھا۔ امی نے 6 مہینے کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی کیونکہ 6 مہینے بعد فرحان کے ماں باپ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آنے والے تھے۔ ان کی موجودگی میں ہی ہماری شادی ہونی تھی۔ فرحان کے ساتھ رشتہ جڑنے پر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے ساری زندگی ایسا ہی لگتا رہتا تھا کہ میری ماں کی خوبصورتی میرے مستقبل کے لیے بدصورت بن جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت آسانی سے میں اپنی محبت کو اپنی زندگی میں شامل کر چکی تھی۔ میرے اور فرحان کے رشتے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فرحان نے پابندی سے ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ امی نے مجھے فرحان کے سامنے جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود ہی فرحان کی آؤ بھگت کرتی اور گھنٹوں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتی یا امی مجھے کپڑے دھونے کے لیے چھت پر بھیج دیا کرتی۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت ہی عجیب لگتا کہ امی مجھے فرحان کے سامنے بھی نہیں آنے دیتی اور خود سے گھنٹوں باتیں کرتی ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے میں یہ سوچنے لگی تھی کہ امی کی زندگی میں بیٹے کی کمی تھی، وہ شاید فرحان نے پورا کر دی ہے۔ مجھ سے کہیں زیادہ امی کو فرحان کی پسند ناپسند کا خیال تھا۔ کبھی کبھی تو میں حیران رہ جاتی کہ امی کو کیسے فرحان کی ہر بات پتہ چل جاتی ہے۔ فرحان ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے کام بھی نپٹا دیا کرتا تھا۔ ہماری شادی کی ساری شاپنگ بھی امی نے فرحان کے ساتھ جا کر کی۔ امی ایسے تیار ہو کر فرحان کے ساتھ شاپنگ پر جاتی جیسے میری نہیں بلکہ ان کی شادی ہو۔ وہ دن بدن مزید جوان ہو رہی تھی۔ جب شادی کا وقت آیا تو فرحان نے امی سے کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں، اکیلے گھر میں کیسے رہیں گی، لیکن امی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم لوگ خود مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہنا۔ امی نے فرحان کو گلے سے لگا لیا تھا اور روزانہ آنے کی تاکید کی تھی۔ شادی کے بعد بھی فرحان نے پہلے کی طرح ہی امی کا خیال رکھا اور امی بھی گھر کے چھوٹے بڑے سارے کاموں کے لیے انہیں ہی فون کرتی۔ اکثر ہی فرحان مجھے بنا بتائے امی کے گھر کا چکر لگا کر آیا جایا کرتے تھے اور اسی بات پر مجھے غصہ آتا تھا۔ میں فرحان سے کہتی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کریں، لیکن وہ خود جا کر آ جاتے اور واپس آنے کے بعد مجھے بتاتے، یا تو کبھی کبھار مجھے کسی اور طرح سے پتہ چلتا کہ وہ امی کے ساتھ تھے۔ جب کبھی بھی میں ان کے ساتھ جاتی تو امی ان کے آگے پیچھے رہتی۔ امی نے فرحان کو پلکوں پر بٹھا رکھا تھا، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ اب بھی پہلے کی طرح تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ مجھے ڈانٹ دیتی اور مجھے باورچی خانے میں بھیج کر خود اکیلے فرحان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی۔ ایک رات فرحان واش روم میں تھے اور ان کا موبائل زور شور سے بج رہا تھا۔ گہری نیند سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے پتہ نہیں کون اس طرح بار بار فرحان کو فون کر رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی اور فرحان کے تکیے پر پڑے موبائل کو اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی رات کہیں میری ماں میرے شوہر کو فون کر رہی تھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون دیکھا جو بالکل خاموش پڑا تھا۔ امی نے مجھے فون نہ کر کے فرحان کو فون کیوں کیا تھا؟ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو میری آواز سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا بھی سب خیریت تو ہے نا؟ لیکن امی کہنے لگی بس ایسے ہی تم لوگوں کی یاد آ رہی تھی تو فون کر لیا۔ مجھے امی کی بات کچھ زیادہ ہی عجیب لگی تھی۔ امی نے مجھ سے بس چند رسمی جملے کہے اور فون رکھ دیا۔ اتنے میں فرحان واش روم سے نکل کر آ گئے تھے۔ میرے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ امی کا فون تھا، اس لیے میں نے فون اٹھا لیا۔ میری بات سن کر فرحان نے یہ تک نہیں پوچھا کہ امی نے فون کیوں کیا، بلکہ خاموشی سے اپنا فون لے کر بیٹھ گئے۔ پہلے امی کا رویہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، اب تو فرحان کی خاموشی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میرے شوہر کو کم از کم یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ میری ماں خیریت سے ہے بھی یا نہیں، اور اتنی رات گئی انہوں نے فون کیوں کیا تھا، جبکہ فرحان کو تو ہمیشہ ہی امی کا بہت خیال رہتا تھا۔ میں کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح سے میرے سر میں بہت درد تھا اور میں سر درد کی دوا کھا کر ہی سوئی تھی۔ امی کو صبح فون کرنے کا سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ دوبارہ سے نیند لگنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور سر کا درد شدت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے آنکھیں بند کیے لیٹے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جب فرحان کمرے سے نکل کر باہر چلے گئے۔ فرحان اتنی رات کو باہر کیا کرنے گئے تھے جبکہ سردی زوروں پر تھی؟ سر میں درد سے ٹیسیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد فرحان کا انتظار کرنے کے بعد میں انہیں دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو وہ لاؤنج میں بیٹھے فون پر بات کر رہے تھے۔ اتنی رات میں وہ کس سے بات کر رہے تھے کہ جس کے لیے انہیں کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں بیٹھنا پڑا تھا؟ ہمارا لاؤنج بہت ہی ٹھنڈا رہتا تھا۔ فرحان کو جیسے ہی میری آواز سنائی دی انہوں نے فوراً فون بند کر کے رکھ دیا۔ آپ یہاں اتنی سردی میں بیٹھ کر کس سے بات کر رہے تھے؟ فرحان نے اچانک فون بند کرنے پر میرے اندر جو تجسس پیدا ہوا تھا میں نے پوچھ لیا، تم اتنی رات کو کمرے سے باہر نکل کر کیوں آئی ہو؟
تمہاری ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اتنی رات کو کس سے بات کروں؟ آفس کے ایک دوست کا فون تھا۔ فرحان الٹا مجھ پر غصہ ہونے لگے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئے۔ فرحان نے مجھے اپنے برابر میں لٹایا اور خود اپنے ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگے۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی اور صبح ہی آنکھ کھلی۔ فرحان شیشے کے آگے کھڑے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر کہنے لگے کہ بیگم صاحبہ آپ نے اتنی دیر لگا دی ہے، میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں، اب جلدی ناشتہ دیں۔ فرحان نے بہت محبت سے میرے گلے میں اپنی بہاؤں کا ہار ڈالا تو میں مسکرا اٹھی۔ میں نے سوچا کہ فرحان کو آفس بھیجنے کے بعد امی کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھتی ہوں۔ رات کے پتہ نہیں امی نے کیوں فون کیا تھا۔ مجھے ان سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن وہ تھی تو میری ہی ماں نا، جنہوں نے میرے باپ کے مرنے کے بعد مجھے اکیلے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فرحان آفس کے لیے نکل گئے اور میں نے گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر تھوڑی ہی دیر میں امی کو فون لگایا تھا۔ امی کی خیر خیریت پوچھتے ہوئے اچانک ہی مجھے فرحان کی آواز سنائی دی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز تو فون میں سے ہی آئی ہے۔ فرحان امی کے پیچھے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے گھڑی میں دیکھا تو گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ فرحان کو تو اس وقت آفس میں ہونا چاہیے تھا، پھر وہ امی کے گھر کیا کر رہے تھے؟ میں نے حیرت سے امی سے پوچھا کہ فرحان وہاں کیا کر رہے ہیں؟ امی کہنے لگی کہ ایسے ہی جاتے جاتے مجھے سلام کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ فرحان کے آفس کا راستہ تو امی کے گھر سے ہٹ کر تھا، پھر فرحان صرف سلام کرنے امی کے گھر کیسے جا سکتے تھے؟ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ امی کہنے لگیں کہ وہ فرحان کے لیے چائے بنانے جا رہی ہیں اور مجھ سے بعد میں بات کریں گی۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا، لیکن میرا سارا دماغ فرحان پر اٹک گیا تھا۔ رات میں انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ امی نے فون کیوں کیا اور وہ سلام کرنے پہنچ گئے، جبکہ انہیں آفس سے بہت دیر ہو رہی تھی۔ اگر انہیں جانا ہی تھا تو مجھے بتا دیتے، میں بھی امی سے ملنے ان کے ساتھ چلی جاتی۔ مجھے دل ہی دل میں فرحان پر غصہ آنے لگا۔ غصے میں نے اپنا کچھ سامان پیک کیا اور سوچ لیا کہ اب میں 2 دن کے لیے امی کے گھر رہنے کے لیے جاؤں گی۔ اگر فرحان مجھے چھوڑ کر بنا بتائے میری امی سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں تو میں بھی ان کے گھر 2 دن کے لیے رہنے جا سکتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ فرحان میرے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتے، اور اس لیے میں نے جان بوجھ کر انہیں تڑپانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا۔ شام کو فرحان گھر آئے تو سامان بندھا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میں نے فرحان سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے 2 دن کے لیے امی کے گھر چھوڑ آئیں اور امی کے گھر چکر تک نہ لگائیں۔ میں انہیں اپنے لیے تڑپانا چاہتی تھی، اور ایسے ہی ہوا۔ فرحان نے فوراً ہی مجھے اپنے بازوں میں سمیٹا اور کہنے لگے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرحان کی بات سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی، لیکن میں انہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنا سامان اٹھایا اور انہیں کہہ دیا کہ اب میں 2 دن بعد ہی واپس آؤں گی۔ فرحان نے مجبوراً مجھے امی کے گھر تو چھوڑ دیا، لیکن آخر وہ یہی کہتے رہے کہ وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتے۔ میں نے سختی سے فرحان کو کہا کہ اب وہ 2 دن سے پہلے مجھے لینے کے لیے نہیں آئیں گے اور نہ ہی ملنے کے لیے آئیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بغیر 2 دن گزاریں اور انہیں میری اہمیت اور حیثیت کا احساس ہو۔ میں نے فرحان کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیا تھا اور وہ خود اندر چلی گئی۔ امی نے مجھے اکیلے دیکھا تو فوراً ہی فرحان کا پوچھنے لگی، اور جیسے ہی میں نے امی کو بتایا کہ میں نے فرحان کو 2 دن کے لیے آنے کے لیے منع کر دیا ہے تو امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ غصہ ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ فرحان کو بھی اپنے ساتھ ہی رہنے کے لیے لے آتی، وہ اکیلا گھر میں کیا کرے گا۔ امی کا رویہ مجھے کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہا تھا۔ انہیں میرے آنے کی خوشی بالکل نہیں تھی، لیکن فرحان کے نہ آنے کا دکھ بہت زیادہ تھا۔ رات ہوتے ہی امی اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا یہاں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا اور مجھے خود بھی فرحان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں فرحان کو اپنی جدائی سے تڑپانا چاہتی تھی، لیکن اب میں خود تڑپ رہی تھی۔ اگلی صبح امی کا رویہ بہت ہی سرد تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ کچھ دیر میں ان سے باتیں کرتی رہی، لیکن ان کی طرف سے خاطر خواہ جواب نہ ملے تو میں نے اپنی دوست کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ بہت دنوں سے میں اپنی کالج کی دوست سے بھی نہیں ملی تھی۔ اس کی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ایک دن اس کے ساتھ گزارتی ہوں۔ امی کو اپنی دوست کے گھر پورا دن گزارنے کا بتا کر میں گھر سے نکل گئی، لیکن قسمت میں ہمارا ملنا نہیں لکھا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ مہک کی پھپھو نے شادی سے پہلے اسے 2 دن رہنے کے لیے اپنے گھر بلایا ہوا ہے اور وہ وہیں گئی ہوئی ہے۔ مہک سے ملے بغیر ہی 1 گھنٹے کے اندر ہی میں گھر لوٹ آئی۔ گھر کا دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے میں آرام سے اندر داخل ہو گئی۔ امی مجھے گھر میں کہیں نظر نہ آئی تو میں ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن کمرے کے اندر کے منظر نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس وقت میری ماں کے کمرے میں موجود ہوگا۔
میری ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور فرحان ان کے پاس بستر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں نے فرحان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا اور فرحان سے کہہ رہی تھی کہ خیال رکھنا یہ بات کبھی بھی زارا کو پتہ نہ چلے کہ تم اس کے پیٹھ پیچھے میرے گھر کیوں آتے ہو۔ زارا کو کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ فرحان کہہ رہے تھے کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، زارا کو آج تک کچھ نہیں پتہ چلا اور نہ ہی آئندہ کچھ پتہ چلے گا۔ آج جب بھی خود کو تنہا محسوس کریں مجھے بلا لیا کریں، میں فوراً چلا آؤں گا۔ فرحان کی باتوں نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرا شوہر میری ماں کی تنہائی کو دور کرنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ آج بھی یہاں میرے لیے نہیں بلکہ میری ماں کے لیے آیا تھا۔ میری ماں جانتی تھی کہ میں شام کو گھر لوٹوں گی، اسی لیے اس نے فرحان کو فون کر کے بلایا تھا۔ وہ دونوں میرے پیچھے یہ سب کیا کر رہے تھے؟ میں نے ایک نظر بستر پہ لیٹی اپنی ماں پر ڈالی جو جوانی کے جوبن ڈھا رہی تھی۔ اچانک ہی میری ماں کی نظر مجھ پر پڑی، وہ بستر سے اٹھ بیٹھی اور فرحان نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی گھر لوٹ آؤں گی۔ میں مرے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک نفرت بھری نگاہ اپنی ماں کے خوبصورت چہرے پر ڈالی۔ میں سمجھتی تھی کہ میری ماں کی خوبصورتی میرے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوئی ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری ماں نے اپنی خوبصورتی سے میری زندگی کے سارے رنگ نوچ لیے تھے۔ میری ماں تو میرے ہی شوہر کو اپنے جال میں پھانس چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری ماں کچھ کہتی، میں نے فرحان کو گریبان سے پکڑا اور اس سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ میں تو فرحان کے لیے جان دیتی تھی، لیکن اس نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اپنی داماد کے ساتھ؟ آپ نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کا انتظام کر لیا۔ میں آج تک یہی سوچتی رہی کہ آخر میرے شوہر سے آپ کو اس سے کتنے کام پڑتے ہیں، لیکن آج مجھے سمجھ آیا کہ کیوں آپ بار بار میرے شوہر کو اپنے گھر بلایا کرتی تھی۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد سے آپ سے اپنی جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے آپ نے فرحان کو اپنا شکار بنا لیا۔ اس سے پہلے کہ اپنی ماں کو میں مزید کچھ کہتی، فرحان نے ایک سناٹے دار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہنے لگے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا دل اس قدر بدصورت ہوگا کہ تمہیں اپنی ماں ہی بد کردار نظر آئے گی۔ تمہاری ماں کو 1 سال پہلے کینسر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ تمہاری ماں ہر پل تمہارے مستقبل کو لے کر فکر مند تھی، اور جب تم مجھے اپنی ماں سے ملوانے کے لیے گھر لائی تھی تو اسی دن تمہاری ماں نے مجھے اپنی بیماری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تمہاری ماں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ میں تمہارے گھر اس لیے پابندی سے آتا تھا کہ تمہاری ماں کو دیکھ سکوں، ان کی دوائیوں کا خیال کر سکوں اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکوں۔ فرحان کی بات نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو بے بسی کی داستان بنی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے فرحان کی کسی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری بات تو بالکل جوان اور حسین نظر آتی تھی، پھر انہیں کینسر جیسی بیماری کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں اپنی ماں کے پاس دیکھا تو میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ میں صرف 14 سال کی تھی جب میری شادی تمہارے باپ سے ہو گئی اور اگلے سال تم میری گود میں چلی آئیں۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور تمہارا باپ میرے مقابلے میں واجبی سی شکل و صورت کا مالک تھا، اور یہی بات اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے باپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا اور میرے گھر سے نکلنا تک بند کر دیا، اور چھوٹی سی چھوٹی بات پر مجھے شک کرتا۔ خدا کے کرنا ایسا ہوا کہ تم صرف 3 سال کی تھی اور تمہارا باپ اچانک حادثے میں انتقال کر گیا۔ تمہارے باپ کے انتقال کے بعد میں آزاد ہو گئی، اور 3 سال میں نے جس گھٹن میں گزارے تھے ان لمحوں کی اذیت سے نکلنے کے لیے میں نے سجنا سنورنا شروع کر دیا۔ میں بہت کم عمری میں ماں بن گئی تھی، اس لیے میں جوان ہوتی گئی اور تم بڑی ہوتی چلی گئی۔ ماضی کی اذیتوں کو بھلانے کے لیے محفلوں میں جانے لگی، لیکن تم ہو بہو اپنے باپ کا چہرہ لے کر دنیا میں آئی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ تم میں اور مجھ میں فرق کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ستانے لگا کہیں تم احساس کمتری کا شکار نہ ہو جاؤ، اسی لیے میں نے خود سے تمہیں دور کر دیا۔ میں جان بوجھ کر تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی۔ ایک دن تمہاری دوستیں آئیں، انہوں نے بھی مجھ میں اور تم میں اتنا فرق کیا، تو اس دن میں نے تمہارے چہرے پر اپنے لیے نفرت کے کچھ رنگ دیکھے۔ اس دن میں اپنے آپ میں مر گئی تھی، کیونکہ میری زندگی میں تمہارے سوا تو کوئی تھا ہی نہیں، اور میں جان گئی تھی کہ تم مجھے ناپسند کرنے لگی ہو۔ جب فرحان مجھ سے ملنے آیا تو میں بہت خوش تھی۔ تم نے اپنے لیے ایک بہترین ساتھی کا انتخاب کیا ہے، لیکن تمہیں دکھ سے بچانے کے لیے میں نے اپنی بیماری کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن فرحان کو سب کچھ بتا دیا کیونکہ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ فرحان نے ایک بیٹے کی طرح مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگا۔ اس رات بھی میں نے فرحان کو اسی لیے فون کیا تھا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، لیکن فون تم نے اٹھایا تو میں کچھ کہہ نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد فرحان نے خود مجھے فون کر لیا، اور جب اسے میری طبیعت کا پتہ چلا
तो अगली सुबह वो दफ्तर जाने के बजाय मेरे घर चला आया। मेरे कहने पर ही उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया था और मैं फरहान की कोई गलती इसमें नहीं समझती। मेरी वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अजियत में गुजारा है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़कर ज़ारो कतार रो रही थी और मैं सदमे के आलम में अपनी माँ को देख रही थी। मेरी माँ तो अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी और मैं उसे ही अपना हरीफ समझ बैठी थी। मेरी माँ अगर खूबसूरत और जवान लगती थी इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि उसे जीने का हक छीन लिया जाता। वो अपनी खुशी के लिए तैयार होती थी और मैं हमेशा इस बात का गलत मतलब निकालती रही। मैंने पूरा सच जाने बगैर ही अपनी माँ और अपने शौहर पर इल्ज़ाम तराशी की थी, और जब सच मेरे सामने आया तो इन दोनों से नज़रें मिलाने के मैं काबिल न रही। मैंने अपनी माँ को सीने से लगाया था और अपनी तमाम तर गलतियों के लिए माफ़ी मांग ली थी। फरहान ने भी मुझे गले लगाकर यकीन दिलाया था कि वो मेरी माँ के इलाज के लिए हर हद तक जाएंगे। मैं उन खुश नसीब लोगों में से थी जिन्हें फरहान जैसे मुखलिस साथी नसीब होते हैं। इस बात का सही तरह से अंदाज़ा मुझे आज हुआ था। मेरी माँ कैंसर के पहले स्टेज पर थी और इसका इलाज भी मुमकिन था। मैंने जाए नमाज बिछाकर खुदा से दुआ की थी कि वो मुझसे मेरी माँ को कभी जुदा ना करे। अपनी माँ की छोटी मोटी डांट को अपनी ज़िंदगी का अनमोल तोहफा जानिए, क्योंकि जब यही माँ मर जाती है तो उसकी छोटी मोटी डांट ही हमेशा याद आती है। अपनी माँ का ख्याल रखिए और उन्हें हमेशा इज्जत की निगाह से देखिए। हर माँ अपने सीने में एक तूफान छुपाए रखती है जिसे वो अपनी औलाद के सामने कभी अयान नहीं होने देती कि कहीं उसकी औलाद उसका दुख जानकर गमगीन ना हो जाए। दिल में ज़माने भर की तकलीफ रखकर भी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है वो बस माँ ही होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।